रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इशू ऑफ द डे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में हर दफ़ा डिस्कस होती है मुल्की हालात के बारे में। आप देख रहे हैं कि जो मुल्क की सूरत हाल है हमारे सियासतदानों की, और दिन ब दिन वो मुश्किल का शिकार नज़र आते हुए हैं। जिस तरह हमारी आवाम के बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी परेशानी का शिकार है। बात करेंगे सिंध के हवाले की। सिंध में जो आज बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें बे इंतहा मार कुटाई हुई है, उसके हवाले से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी जीत गई है जबकि PDM हार गई है। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक से। क्या असल ये है कि जो आपने ये कहा ना कि पीपल पार्टी जीत गई है और PDM हार गई है। पीपल पार्टी PDM का हिस्सा ही है। PDM जहाँ जिस तरह पंजाब में इकट्ठा इलेक्शन लड़ रही है, उनका एक ही दुश्मन है, वो PTI है। PDM जो है वो इकट्ठी 12-13 जमातें हैं। जिस तरह KPK में ये सारे मिल के भी PTI के कैंडिडेट को हरा नहीं सके और बड़ी भारी अक्सरियत से वो जीत गए। जब ये इस हुकूमत को PTI की हुकूमत को घर भेजने के लिए साजिशी या जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया, तो आपने देखा कि ये सारी जमातें इकट्ठी मुजाहरे कर रही थी, महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कर रही थी। तो ये इकट्ठी इसलिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा यानी एक महाज बना था जो कामयाब हो गया और इमरान खान घर चला गया। उसके बाद जो लोगों को तवक्को थी ऐसा ही होता रहा और ऐसा ही होगा कि PDM जो है ये मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोगों का एक मजमू है जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करते रहे, एक दूसरे को चोर चक्का और मनी लॉन्डर कहते रहे। मुस्लिम लीग नून की वो बातें अभी तक पीपल पार्टी नहीं भूली कि 11 साल आसिफ ज़रदारी जेल में रहे। और फिर मियां नवाज़ की बातें फिर पीपल पार्टी नहीं भूले कि जब यूसरा गिलानी के ख़िलाफ़ मियां नवाज़ अदालत में खड़े हो गए थे कि इन्हें हटाया जाए। और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक ज़माने में पीपल पार्टी को चोर कहते रहे, दूसरे ज़माने में वो मुस्लिम लीग नून को कहते रहे। वो हुकूमत में अगर हों तो उनके लिए यही होता है कि दूसरे आदमियों को मतलब उन्होंने भी ऐसे इल्ज़ामात लगाने होते हैं। अब सिंध में ये आप कह सकते हैं कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन है, ये एक एडवांस स्टेप था। यानी पंजाब इस तरह की हिम्मत नहीं कर सका मौजूदा हुकूमत के यहाँ कोई लोकल इलेक्शन करवाए जाएँ। लोकल इलेक्शन ही बेसिकली गवर्नमेंट होती है। ऊपर किसी लोगों का किसी से वज़ीर आज़म से कोई तल्लक बाज़ा दूसरी दुनिया में नहीं होता। आप UK ले लें, अमेरिका ले लें, उनमें नीचे अदारे चलते रहते हैं। लोकल गवर्नमेंट में आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तहसील लेवल पर, डिवीज़न लेवल के ऊपर वो अदारे हेल्थ चलाते हैं, एजुकेशन चलाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट चलाते हैं, प्राइस कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ मुसीबत यह है कि जब से ये सियासी लोग इस पाकिस्तान में इक़्तिदार में आते हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून, ये इलेक्शन बल्दियाती नहीं करवाती। पाकिस्तान में जो बल्दियाती इलेक्शन है और लोकल गवर्नमेंट की जो जमहूरियत है वो हमेशा डिक्टेटर्स के दौर में ही रही है। जब भी फौजी हुकूमतें आईं उन्होंने इसको बड़ा प्रमोट किया। तो इकबाल साहब, ये जो आज हम देख रहे थे कि पोलिंग स्टाफ में लोगों की लड़ाई मार कुटाई हो रही है और बड़ा देखने को बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अजीब लग रहा है यहाँ के लोगों को जो पंजाब में रहते हैं, और आपको ख़ास तौर पर लग रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा। मैं सिंध के सारे को मैंने देखा है, वहाँ एक बहुत बड़े फ़र्क है कि ज़मींदार हैं, बड़े हैवी लैंड लॉर्ड हैं, होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। एक तरफ 10-20 हज़ार एकड़ के मालिक हैं, 50 हज़ार के मालिक हैं, 2 लाख के भी मालिक हैं। एक तरफ बिल्कुल आम लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। आज मुकाबला कौन करे? वो लोग किसी को भी इलेक्शन में मुखालिफ को कामयाब नहीं होने देते। और वहाँ जो थोड़े से लोग हुए हैं, आप देखेंगे चंद हुए हैं, किसी के 65 सीटें हैं और हज़ारों में से किसी की GDA है, उसमें PTI की तो बहुत थोड़ी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम जो है ना, वो इस वक्त सख्त गुस्से में। और मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी हुई है कराची में MQM की। उन्होंने कहा जी ये धांधली जो हुई है, पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया, पोलिंग स्टाफ जो है उसमें प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं सरकारी, उनको अगवा किया गया। उन्होंने उनको जवड़ों में फेंका गया, उनके डब्बे छीन के ले गए और वो खुद रिज़ल्ट बनाए। तो वजह यह है कि वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ बाकायदा लोगों को मार के, लोगों पर तशद्दुद करके, अगवा करके वो इलेक्शन पीपल पार्टी जीती है। तो दूसरी तरफ ये कि MQM जो है वो PTI की एलाइज रही आखिरकार। जब आपने देखा कि ये तहरीक के दौरान फिर वो पीपल पार्टी के साथ बार्गेनिंग करके मैं चली गई कि हम आपको जो कराची की मेयरशिप देंगे, लेकिन उससे भी पीछे हट गए। इस वक्त पीपल पार्टी ये कह रही है
کہ اب ہم اپنا میئر لائیں گے، اور اگر اپنا میئر لائیں گے تو حیدرآباد میں بھی لائیں گے، سانگڑ میں بھی لائیں گے، دادو میں، میر پور خاص میں۔ تو یہ چیزیں آپ کو دیکھیں گے ذرا عید کے بعد، مجھے تو ایک اور لگ رہا ہے جو میں تو 1-2 پروگرام کر بھی چکا ہوں، پریڈکشن لگ رہی ہے کہ عید کے بعد تقریباً 180 زاویے پر یہ یو ٹرن آنے والا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت جن سیاسی پارٹیوں کو ملا کے بنائی گئی وہ اہداف پورے نہیں کر سکی۔ ملک میں مہنگائی ہے، یہ چیخو پکار کرتے تھے جی ڈیزل پٹرول جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت نے مہنگا کیا ہے، تو ان کے دور میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹرول اور ڈیزل کہاں ہے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو صنعتیں ہیں وہ زراعت ہے، بجلی کے ساتھ جڑی ہوئی جو صنعتیں ہیں وہ ٹیکسٹائل ہے، یہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور ڈالر کا جو ہے ریٹ بڑھنے سے آپ کے آٹو موبائل امپورٹ وہ تقریباً ختم ہونے قریب ہے، اور ایمنسٹی اسکیم جو ختم کیا اس سے آپ کا ہاؤسنگ جو اس وقت پاکستان میں لاکھوں لوگ اس کام پر لگے ہوئے تھے اور 65 لاکھ آدمی اس میں امپلائی تھے پرائیویٹ سیکٹر میں، کہ وہ کام رک گیا ہے۔ سیمنٹ کی قیمتیں اور سٹیل کی قیمتیں بڑھنے سے کنسٹرکشن کا کام بالکل ٹھپ ہو گیا، اور نئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکنگ ہے اس کا جو ڈاٹا ہے میرے پاس وہ 75% ہے کہ لوگوں نے نئی جو بکنگ کروانی بند کر دی ہے۔ اگر وہ بند کر دی تو آپ سمجھیں پروجیکٹ رک گئے، وہ ڈھانچے کھڑے رہیں گے، اور ڈھانچے کھڑے رہیں گے تو لوگوں کی تو بے روزگار پہلے پاکستان میں کئی ملکوں سے بہت آگے ہے، پر کئی ملکوں کی آبادی سے زیادہ ہے بے روزگار ہیں، اور اب 65 لاکھ یہ ایڈ ہو جائے گا تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ پاکستان میں ایک جو چیز دیکھی جا رہی ہے۔ تو عید کے بعد جن لوگوں نے ان کو لے کے آئے ہیں، جن کی سپورٹ بھی ان کو حاصل رہی، اور یہ خود بھی انہوں نے بیرونی سازش جو مبینہ طور پر چلو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان الزام لگاتے ہیں وہ ثابت ہو رہی ہے، تو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اب ان کا جو ووٹر ہے وہ سخت جو پریشان ہے، جو بالکل ہی آنکھیں ناک کان بند کر کے پیچھے اندھوں کی طرح لگا ہوا تھا، وہ بھی جب بازار میں سودا خریدنے جاتا ہے تو اسے لگ پتا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سے یہ تو ہے کہ میاں نواز شریف کا وہ دیوانہ ہے، میاں شہباز شریف کا مستانہ ہے، اور پتہ نہیں حمزہ شہباز کا کیا وہ آگے کیا لگتا ہے وہ بالکل ہی پاگلانہ ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی اپنے گھر جب گھستا ہے تو اس کو آگے سے جو اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کا ککھ نہ رہے گی، کہاں سے تم آ گئے ہو، تم کماؤ گے کیسے؟ یعنی مجھے یہ ہے کہ تم چھوڑو پھر اس کے کسی بھی جماعت کو، آپ ملک ہے سب کا ہے۔ تو اس وقت جو لوگ بڑے ہی ان پارٹیوں کو انسپائر کرتے تھے اور پی ٹی آئی کو گالیاں نکالتے تھے، وہ خاص طور پر سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بے روزگاری پلس مہنگائی، یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو پرچیزنگ پاور جو ہے کم ہو جاتی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں۔ ہمیں عید کے بعد بہت بڑا یو ٹرن دیکھنے کو ملنے، یو ٹرن ہے کہ جو امریکہ، ہاں یہ امریکہ کسی کا دشمن نہیں ہوتا، کسی کا دوست نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے پلس، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں پلس کیا ہے، وٹ دے وانٹ۔ کیونکہ مشرف کے دور میں آپ نے دیکھا اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اب بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ وہ لیٹ گیا تھا، لیکن لیٹ گیا تھا تو وہ 7-8 سال نکال بھی گیا تھا۔ تو افغانستان میں وہ طالبان کو ساتھ لے کے روس کے ساتھ لڑا، پھر طالبان کو مارا، تو پھر طالبان کے ساتھ مذاکرات کی۔ اس طرح مثلاً پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم امریکہ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اب عوام میں ان کی کوئی ایکسیس نہیں ہے، عوام ان کے پیچھے ہے، جہاں کوئی بندہ مل جائے گا ان کا کیا اشر کریں گے اللہ جانے۔ اور یہ جو الیکشن لاہور میں بھی اور 20 سیٹوں کے ہو رہے ہیں وہ سارے پنجاب ہیں۔ اقبال صاحب یہ بات ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں جی طلاق ہونے والی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آج ٹی وی کی اس میں نیوز میں دیکھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات چیت کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو ایم کیو ایم کو وہ کبھی بھی آزاد جماعت نہیں رہی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، وہ ہمیشہ ہی رہی ہے، وہ جب ضرورت ہوتی ہے انہیں وہ لے جانے والے لے جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ جو مینیج کیا ہے کہ واصف علی زرداری نے کیا، انہوں نے باقاعدہ ان پر الزام ہے، ان کی پارٹی کے اندر الزام ہے کہ پیسے لیے گئے ہیں، جس طرح چودھری شجاعت انہوں نے اپنے بھائی لڑ پڑے ہیں پیسوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی لیے ہیں ڈالر، چودھری شجاعت نے وہ کہتے ہیں نہیں لیے۔ تو اس طرح ایم کیو ایم نے بھی پیسے لیے ہیں، جو بندہ پیسے لے کے کہتے ہیں جو بک گیا وہ خریدار نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح ایم کیو ایم چیخو پکار کرے گی۔ اس نے پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی چیخ ماری تھی، وہ جب الیکشن میں ٹی ایل پی جیت رہی تھی بائی الیکشن میں، تو 65 ووٹوں کا فرق تھا، 8% ساری ووٹ کاسٹنگ تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ہار گئے ہیں، لیکن اگر ہمیں ہرایا گیا تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے نکل جائیں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے اگر نکلتے ہیں تو حکومت دھڑام سے نیچے گرتی ہے، پنجاب بھی جاتا ہے۔
اس لیے جن لوگوں نے اس حکومت کو بنایا تھا فیڈرل میں بھی، ان کو انہوں نے شکایت کی اور آج بھی ان کو شکایت کی ہے کہ ہمیں پورا شیئر نہیں دیا جا رہا۔ شیئر ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں شیئر لینا چاہتا ہوں، شیئر کا مطلب ان کا اور ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وزارتوں میں ایسا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی وزارتیں دیں جہاں ہم دن رات پیسے کھائیں، اور وہ ہاؤسنگ منسٹری انہوں نے لی ہے اور کمیونیکیشن انہوں نے لی ہے، حج مولانا صاحب ماشاءاللہ انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اب وہ دن رات کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان پر الزام آتے ہیں پہلے بھی پیسے لینے کے، اور اب بھی وہ لے رہے ہیں، کوئی سارا اسلام آباد جانتا ہے، جا کے دیکھ لیں۔ اب یہ ہے کہ ایم کیو جو الیکشن کمشنر کو کہہ رہی ہے، تو الیکشن کمشنر کو تو کہنا فضول بات ہے کسی جماعت کا، وہ جانبدار ہے۔ یہ ایک پہلا الیکشن کمشنر ہے جس نے کبھی کسی کی نہیں سنی، یہ باقاعدہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، انہیں کے رشتہ دار ہیں یہ، انہیں کے، ان کے سسر جو تھا چیف الیکشن کمشنر کا، وہ باقاعدہ طور پر آپ کو ہسٹری نکال کے دیں گے کن کے ساتھ ہے وہ، یہ کس کے ساتھ ہے۔ ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے، کیوں یہ ضرورت پڑی 5 ان کی اسپیشل سیٹیں جو مخصوص سیٹیں ہیں، وہ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا تھا، آج باقاعدہ طور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، تو وہ کرنا چاہیے تھا شام تک، لیکن نہیں کرے گا، وہ بھاگ جائے گا کہیں، وہ ٹائم دے گا مسلم لیگ نون کو کہ وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جائیں، پھر تاکہ آگے چیز چلے، یہ الیکشن ہو جائیں 20۔ یہ پاکستان کے ادارے جو ہیں نا، یہ یقین کریں پوری دنیا میں ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ کورٹس کو جائے کہ فیصلہ کریں، کہ ان کو وہاں سے کہیں کہ یو شوڈ کم ہیئر، اور پرسیکیوٹ کریں، پروڈرائیو کریں، اور یہ ابھی تو آپ امپلیمنٹ کریں۔ یہ ہے فیصلے۔ اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے، آپ لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ اول تو میرا خیال ہے وہ جو میں نے سنا ہے کہ فیصلہ ہو گیا، وہ اللہ کرے جج صاحب وہ فٹافٹ اس کو ٹائپ بھی کروا کے سائن بھی کر دیں، وہ اگر 2-4 دن سائن نہیں ہوتے تو وہ دوسری پارٹی چلی جائے گی سپریم کورٹ، آپ یہ پاکستانی قوم دیکھتی رہے گی، پھر لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ سنے گا، پھر سپریم کورٹ سنے گا، ایسا یہ مداحیں ڈال کے بیٹھے رہیں گے ساری عمر کے لیے، پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی پاکستان کی بات قسمتی ہے کہ پاکستانی ادارے میں وہ طاقت، وہ کوالٹی، وہ اہلیت، کمپیٹنسی نہیں رہی کہ ملک اس لیے سخت خطرے میں ہے، سخت۔ مثلا آپ دیکھیں کہ چائنا میں جو برکس کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کو نہیں آنے دیا گیا، انڈیا نے کہا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہاں ہماری کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، حالانکہ ہم سی پیک کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے انہی اداروں کی وجہ سے FATF ہے، IMF ہے، وہ پاکستان میں کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ تو وجہ یہ کہ اداروں کو اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ یہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ بنے پھرتے ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں، یہ اگر ہندوستان میں ہوتے تو کم از کم میرے خیال کے مطابق یہ 2.5 من آٹے کی بوری اٹھا کے ہندوؤں کی دکانوں پر کام کر رہے ہوتے۔ یہ تو پاکستان ہے جو سب کچھ ان کو دیا ہوا ہے، لیکن ان کو کوئی خیال نہیں آتا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ اقبال شاہد صاحب موجود تھے، اور انہوں نے بڑا ایشو آف دا ڈے میں بڑا اچھا بریف کیا ہے کہ ملکی حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے پریڈکشنز دی ہیں کہ عید کے بعد بہت بڑا یو ٹرن ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پر آپ سے لیتے ہیں اجازت، اور کل ہوگی دوبارہ آپ سے ملاقات ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔